ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। दोनों खित्ते के बड़े ममालिक जो कि न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं, पाकिस्तान और भारत उनके अवाम ने फैसला दिया कुछ अर्सा पहले। गुज़िश्ता बरस ये फैसला अवाम का फैसला जो था वो मियां नवाज शरीफ के हक में आया और पाकिस्तान में हुकूमत बनी जनाब नवाज शरीफ साहब की। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अब से कुछ दिन पहले ये पता चला कि नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी या जो एनडीए उनका अलायंस है वो फतह याब ठहरा है और वहां की आवाम ने फैसला दिया नरेंद्र मोदी के हक में। आज एक जाहिर है बहुत अहम तकरीब थी जिसमें कि नरेंद्र मोदी ने ओथ उन्होंने लिया, हलफ बर्दारी हुई। इस पे पाकिस्तान के वजीर आजम ने जैसे ही पता चला कि नरेंद्र मोदी साहब कामयाब हुए उनको मुबारकबाद दी और बड़े दिल के साथ वजीर आजम नवाज शरीफ आगे बढ़े। इस मुबारकबाद का ये असर हुआ कि मोदी जी को पाकिस्तान के वजीर आजम को हिंदुस्तान बुलाना पड़ा। बर्फ पिघली है, पिघल रही है, पिघल जाएगी, लेकिन आज का जो मुसाफिहा था, जो आज का हैंडशेक था, और इसको कहा जा रहा है इट्स अ वेरी पावरफुल हैंडशेक जो दोनों वज़ीर आजम के बीच देखने में आया है। और जिस तरह से मोदी जी ने जो उनके बारे में पाकिस्तान के तासुरात थे, पाकिस्तान के अवाम के तासुरात हैं, उससे बिल्कुल बरतरफ एक तरफ ना सिर्फ वजीर आजम को गर्म जोशी से मिले बल्कि जो मुसाफिया देखने में आया उसमें एक बड़ी जान थी, एक बड़ी दिल के साथ ये मुसाफिया हुआ है। खुदा करे कि दोनों मुल्कों के बीच ये मामला आगे बढ़े और ये बर्फ जो पिघलने जा रही है, कल जो मुलाकात होगी, अभी तक की इत्तलात है कि 25 मिनट मुलाकात होगी वजीर आजम मोदी और वजीर आजम नवाज शरीफ के बीच। लेकिन इसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान ये चाहते हैं कि दो तरफा मुज़ाकरात का आगाज जल्द किया जाए, जामे मुज़ाकरात का आगाज किया जाए मुख्तलिफ इशूज के हवाले से, जिसमें कि पानी का मसला भी इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। हिंदुस्तान की तरफ से जो बॉर्डर इशूज हैं और जो वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो उनका बहुत बड़ा इशू है। मसला कश्मीर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर भी बातचीत करने की जरूरत है। और फिर दो तरफा तिजारत के हवाले से भी, क्योंकि अब जो हजम है वो तकरीबन $4 अरब के करीब है और अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये हजम तकरीबन $12 अरब के करीब बनेगा, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो गुर्बत है अवाम की उसको हल करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। मगर शर्त यह है कि ये मामलात आगे बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे। इस पे भी हम बात करेंगे। और फिर कल एक जो तब्दीली हमने देखी है कि हुर्रियत रहनुमा जो हैं कश्मीर के हवाले से हमेशा जब भी पाकिस्तान की लीडरशिप गई है उनसे मुलाकात के लिए नई दिल्ली आते हैं और उनको बुलाया भी जाता है। पहली बार वजीर आजम नवाज शरीफ ने अब तक कोई स्केड्यूल में यह जिक्र नहीं किया या नहीं कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं को भी बुलाया जाए। बहरहाल हुर्रियत रहनुमाओं ने इस पेशरफ्त का बहुत अच्छा खैर मकदम भी किया है। तो क्या असरात मुरतब होंगे खित्ते के हवाले से? क्या इन मुज़ाकरात के अंदर जो पाकिस्तान के खदशात हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम उठाएंगे, जो हिंदुस्तान के खदशात हैं वो उठाएंगे? कल क्या होगा, इस पे आज हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले बताते ज्वाइन करें जनाब सेंटर फरतुल्लाह बाबर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको सुनते हैं हमेशा, हर टॉपिक पे बहुत खूबसूरत बोलते हैं। उनके साथ है वफाकी वजीर पेट्रोलियम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत अहम मामलात के हवाले से इनका इनपुट जरूरी है कि तिजारत के बारे में हुकूमत की क्या राय होगी, ये भी जानेंगे। और हमें जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा, एक बहुत बड़ा नाम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, सियासत के हवाले से, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हैं, लाहौर से। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब हमें ज्वाइन करने का। जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब, सेनेटर बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, एक जाना माना नाम है, बहुत शुक्रिया सर। और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वफाकी वजीर पेट्रोलियम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर लीडरशिप। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के ज्वाइन करने का। सबसे पहले कसूरी साहब से सर, आपकी इजाजत से। कसूरी साहब, आज की जो एक हैंडशेक सेरेमनी, मैं इसको कह रही हूँ वोट टेकिंग से ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस इस मुलाकात और इस मसाफे के ऊपर था जो आज हुआ है। क्या आप ये समझते हैं कि बर्फ पिघल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, या अभी वक्त लगेगा? और नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे मामलात में इससे पार्टी बाजी से बाला होना चाहिए, और यही वजह है कि बहैसियत साबिक वजीर खारजा एंड चेयरमैन ऑफ द रीजनल पीस इंस्टीट्यूट, मैंने तो फौरन रिएक्शन दिया था। सबसे पहले रीजनल पीस इंस्टीट्यूट का आया था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इन्विटेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि पीटीआई ने, हालांकि दूसरे मामलात पे उनका इख्तलाफ है हुकूमत से, इस मामले में सपोर्ट किया है, एंड दैट इज एज इट शुड बी। जहां तक आपने कहा कि बर्फ पिघल रही है या नहीं, मेरा ख्याल है कि बर्फ तो तब पिघलेगी कि जब कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोनों साइड से। मैं समझता हूं अगर ना जाते तो फिर एक नेगेटिव सिग्नल चला जाता, बल्कि मुझे तो एक ऐसे लगता है कि मोदी साहब दरअसल पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन अकेले नवाज शरीफ साहब को बुलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके रॉन्ग सिग्नल्स आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें जाता। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ये फैसला किया हो कि बाकियों को भी बुलाएं, लेकिन बहरहाल ये इनिशिएटिव बहैसियत पाकिस्तानी मैं समझता हूं, और मैंने क्योंकि पीस के लिए काम किया, नहीं सिर्फ 5 साल जब मैं वजीर खारजा नहीं, उस वक्त के अलावा मैं कोई 30-40 साल से काम करता रहा हूं ट्रैक 2 के ऊपर भी। मैं समझता हूं कि भारत से ताल्लुकात बाइज्जत और बराबरी की बुनियाद पर बेहतर करने में पाकिस्तान का अपना बहुत फायदा है। और अगर ये वहां जब गए हैं तो एक चीज तो जरूर होगी, जो 1-to-1 मीटिंग होगी उसमें चाहे कोई एलानिया आए या ना आए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जरूर बात करेंगे ये जो कॉम्पोजिट डायलॉग है इसको शुरू करने के बारे में, और भारत के प्राइम मिनिस्टर उनको याद दिलाएंगे कि जो वाजपेयी साहब 2004 डिक्लेरेशन में उनकी प्रेसिडेंट मुशर्रफ से बात हुई थी उसके बारे में, यानी कि जो पाकिस्तान के बारे में कि जी आपके टेरिटरी से कोई नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी डिमांड होगी और पाकिस्तान की ये डिमांड होगी कि कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू किया जाए। उसमें स्पेसिफिक बात नहीं होगी कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक और मुख्तलिफ ट्रेड वगैरह, उसमें बात होगी कि प्रोसेस को शुरू किया जाए। ऐन मुमकिन है और एक अच्छी पेशरफ्त होगी अगर ऐलान किया जाए कि फॉरेन सेक्रेटरीज या फॉरेन मिनिस्टर्स की कुछ देर के बाद मुलाकात हो। तो मैं तो इससे यही देख रहा हूं, और कुछ नहीं तो कम से कम क्रिकेटिंग टाइज का आगाज हो जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है इससे कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल एक एक करके सारी, क्योंकि बहुत ज्यादा जब जनरल मुशर्रफ के जमाने में आप भी वजीर खारजा थे, बहुत पेशरफ्त हुई थी और फिर वापस पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों चले गए थे। लेकिन बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुलाकात कल होने जा रही है और आज जो मुसाफिया हुआ है, इससे अच्छे की नवीद हो सकती है, और किस हद तक आगे जाया जा सकता है? जैसे कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरीज की इमीडिएटली मुलाकात हो सकती है उसके बाद। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो कल की मुलाकात है या जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का, कि बर्फ पिघलेगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बर्फ पिघलने का अमकान जरूर पैदा होता है। और ये इस तरह की मुलाकातों में ये नतीजा अखज़ करना कि कोई यकदम कोई प्रोग्रेस हो जाएगी, ये रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन इस विजिट को और इस मुलाकात को डिस्काउंट भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और साबिक सदर ने इसको पॉलिटिकली करेक्ट और वाइज फैसला कहा। इसमें जो मुझे जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है वो ये है कि दोनों साइड पे नई मुंतखब हुकूमतें हैं, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, और दोनों ये चाहते होंगे कि कोई प्रोग्रेस हो ऑन द फॉरेन पॉलिसी इशू पर।
دونوں وزرائے اعظم جو ہیں پاکستان کے بھی اور بھارت کے، یہ 1947 کے بعد کی پیداوار ہے. وہ جو لیگیسی ہے پاسٹ کی، اسے ہوپ فلی یہ ڈیٹیچ ہو گئے ہوں گے. اور تیسری بات جو اچھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ پاکستان کے بڑے صوبے سے ہے. کسی چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر ہوتا تو اس کے لیے شاید کوئی بڑا انیشیٹو لینے میں ذرا دشواریاں ہوتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دشواریاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے، قصوری صاحب نے کہا، ٹھیک ہی کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ہو سکتا ہے کہ جس پر ابھی تک دونوں سائٹ پہ ایگریمنٹ تو ہے لیکن باوجود بات آگے نہیں بڑھ سکی، اور وہ ہے پاکستان بھارت کے تجارتی تعلقات. یہاں پر بھی بات ہوئی ہے، اور یہاں پر تو مارچ 2014 میں باقاعدہ کابینہ کا اجلاس بلایا جانا تھا کہ فائنلی اوکے کر دے، اور چند وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر پبلک میں نہیں ہوا وہ میٹنگ کیبنٹ کی کینسل ہو گئی. اور وہاں انڈیا نے آلریڈی پاکستان کو وہ ایم ایف این کا سٹیٹس 1996 کا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ اس کے اوپر اگر فرض کیا مزید بات چیت ہو جائے اور پاکستان اگر ایگری اور یہ کہے کہ ہاں ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی. دس از واٹ آئی تھنک. دوسرا یہ ہے کہ جو قصوری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 2004 میں جب واجپئی صاحب یہاں آئے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہاں کا جو دورہ تھا وہ 2001 میں دسمبر میں جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد کا تھا. اور 2003 میں جو ایل او سی پر جو سیز فائر ہوا اس کے بعد کا تھا. اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایگری کیا تھا، اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو اس بات کی استعمال کی اجازت نہیں دے گا کہ اس سے دوسرے ممالک بالخصوص بھارت میں کشمیر میں کوئی دراندازی ہو. تو یہ ہم ایگری کر چکے ہیں، خواہ اب ہم میں سے کچھ لوگ مانے یا نہ مانے اور بات ہے. تو وہاں اگر انڈیا سائیڈ یہ بات اٹھائے گا تو وہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں کہ ہماری سوائل جو ہے وہ کبھی اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اس کے بدلے میں سمجھتا ہوں کہ کمپوزٹ ڈائلاگ، لیکن اس سے بھی نو لیس امپورٹنٹ ٹریڈ کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اگر ایک دفعہ آپ کے تجارت کے روابط کھل جائے تو پھر بہت سارے مسئلے خود برف صحیح معنوں میں برف بھی پگھلے گی، اور پھر کمپوزٹ ڈائلاگ بھی شروع ہو جائیں گے. بالکل. لیکن عباس صاحب، یہ جو فیصلہ تھا پرائم منسٹر کے جانے کا 2 دن کے سوچنے کے بعد انہوں نے کیا، یہ انہوں نے خود فیصلہ کیا، کیبنٹ سے مشورہ کیا، کس کی ایڈوائس پہ کیا، کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جو کہ لینا چاہیے، نیچرلی ایک بہت بڑی پاور ہے، کیا ہوا؟ میں نہیں ہوں کہ کیا ڈسکشنز ہوئی، لیکن یقیناً مشورے کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ آخر جو فیصلہ ہوا اس کے اثرات کیا ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسی شخصیت کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس فیصلے کو غلط سمجھتا ہے یا اس کو احسن نہیں سمجھتا. تو یہ اس فیصلے کی کامیابی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے، پہلا قدم ہے. ایک ٹرسٹ بلڈنگ کرنی ہے آپ نے. انڈیا میں بڑے عرصے بعد ایک گورنمنٹ آئی ہے جو اکثریتی گورنمنٹ ہے. حالانکہ یہ انہوں نے کولیشن بنائی ہے، اور لیکن ان کے پاس اتنے ممبرز ہیں کہ وہ میجورٹی حاصل کر سکے. بڑے عرصے بعد ہوا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کافی عرصہ، شاید 15 20 25 سال کے بعد ایسا ہوا ہے. تو یقیناً ہم یہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے کور ایشوز ہیں ان پر بھی موومنٹ ہوگی، اور جو ہمارے جو دوسرے سیکنڈری ایشوز ہیں جیسے ٹریڈ ہے اس کو بھی بہتر کرنے میں مدد ملے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب وقت ہے، دونوں حکومتیں جو کہ 5-5 سال کے لیے آئی ہیں، اکثریتی ووٹس کے ساتھ آئی ہیں، کہ اگر اب مسائل کو حل نہیں کیا تو شاید اس کے بعد موقع نہ ملے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، یہ ریئلائزیشن موجود ہے دونوں طرف؟ دیکھیں، اتنا پیسیمزم نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر 65 سال کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں وقت لگے گا، لیکن یقیناً یہ اچھا موقع ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید وہ دن جب واجپئی صاحب نے گورنر ہاؤس میں تقریر کی تھی 1998 میں، شاید اس سے قریب یا مسائل کے حل پاکستان انڈیا تعلقات میں کبھی نہیں ہوا. تو آج شاید وہیں سے اگر آگے بڑھا جائے تو انہیں کی جماعت کے ذریعے
اور ایک ایسے شخص پرائم منسٹر ہیں جن کے بڑے ایک ٹف سٹینڈ ہے پاکستان کے بارے میں، بڑے آرٹیکولیٹ بھی اس کو کرتے ہیں. لیکن آج انہوں نے مسافر بھی، آپ نے ان کی باڈی لینگویج اگر ہم دیکھ سکیں کہ انہوں نے بڑے زور سے 3 دفعہ جھٹکا لگایا باقاعدہ میاں صاحب کے ہاتھ کو، تو اٹس اے گڈ سائن آئی تھنک کہ یہ باڈی لینگویج جو دونوں کی تھی، وہ تو خاص کر کے نریندر مودی کی، وہ تو بہت ہی پازیٹیو تھی. ہمارے ہاں تو ظاہر تھی، وہ مہمان تھے آف کورس، وہاں گئے ہیں. نہیں، جو ابھی تک ہوا ہے بڑا پازیٹیو ہے، اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور مسائل کی حل میں مدد ملے گی. بابر صاحب کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہینڈ شیک بڑا وارم ہے اور پروسپیکٹ بڑے اچھے ہیں، لیکن جن چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا میں تعلقات کی گرم جوشی کی بات ہوتی ہے، کوئی غیبی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو پرسوں یہ دھماکے ہوئے تھے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ایک کڑی ہو سکتی ہے کہ اسے سارٹ آف وارننگ شاٹ ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آصف علی زرداری صاحب بحیثیت صدر، انہوں نے ایک بڑا فار ریچنگ اناؤنسمنٹ کی، ہندوستان ٹائمز کے فورم پہ، ہاں ہندوستان ٹائمز کے فورم پہ وہ بات کی، اور وہ یہیں سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا ایک میجر پالیسی ڈیسیشن تھا، اور اس کے چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد ممبئی کا واقعہ ہوتا ہے. تو کچھ ایلیمنٹس تو ہے، کچھ ایلیمنٹس جو ہیں جو اس پروسیس کو ڈیریل کرتے ہیں. تو خطرہ ان ایلیمنٹ سے پہلے بھی تھا، ان ایلیمنٹ سے اب بھی ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی ساتھ کھڑے ہونا کو چاہیے. تمام بالکل بابر صاحب، بالکل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، میں ریلیجیس پارٹیز کی بات نہیں کر رہی، میں کل عدم تنظیموں کی بات نہیں کر رہی، میں پاکستان کی جنرلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کے اس وزٹ کو بہت ویلکم کیا، اور پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کا خیر مقدم کیا ہے. سو آگے کیا ہوگا، اور کیا اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو کم کرنے میں پاکستان اپنا کوئی رول پلے کر سکتا ہے، اور پھر پاکستان کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ہندوستان سے بلوچستان کے حوالے سے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قصوری صاحب یہ بتلائیے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یعنی میاں نواز شریف نے آج جو جرنلسٹوں سے بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر 2 طرفہ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو جائے، یعنی کل کی ملاقات پہ وہ زور دیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے جو رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں ان کے پاس ہی بہترین موقع ہے کہ وہ اس معاملات کو ان کو آگے بڑھائیں؟ اس کے بعد واقعی کوئی موقع نہیں ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا، لیکن یہ بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ رائٹ آف سینٹر پارٹیز جو ہیں ان کا عموماً پیٹریٹزم چیلنج نہیں ہوتا. جیسے ریپبلکن پارٹی امریکہ میں ہے، کنزرویٹو پارٹی برطانیہ میں ہے، بی جے پی ہندوستان میں ہے، مسلم لیگ ہے، یا رائٹ آف سینٹر میں آپ کہہ لیں تحریک انصاف ہے. یہ جو جماعتیں ہیں یہ ان کا، اور جیسے بابر صاحب صحیح کہہ رہے تھے، اگر بڑے صوبے سے تعلق ہو تو نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ مجھے کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، ان کو کہنا چاہیے انڈین پرائم منسٹر کو کہ جناب آپ کے ہاں بھی لوگ ہیں سیفران بریگیڈ میں، اگر ہمارے ہاں بندے ہیں، آپ کیا بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کرکٹ کی پچز اکھاڑ دیں اگر پاکستان آئیں گے. اس لیے اس پروسیس کو irreversible ہونا چاہیے، ان انٹرپٹڈ ہونا چاہیے، اور ان انٹرپٹیبل ہونا چاہیے. جیسے 2 کوریاز بیٹھتے تھے ٹیبل پہ، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ فیصلہ کریں گے، اور کہیں نہیں تو بارڈر پہ ہی بیٹھ جائیں کہ جی ہم مہینے میں 1 دفعہ بیٹھ جائیں گے ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ، جب تک آپ ٹاکس کو ان انٹرپٹڈ اور ان انٹرپٹیبل نہیں بنائیں گے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ان قوتوں کو آپ ویٹو پاور دیں گے جو نہیں چاہتی کہ حالات بہتر ہوں. تو پرائم منسٹر پاکستان کو، پرائم منسٹر آف انڈیا کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہرات میں اٹیک ہوا ہے تو وہ ایسی قوتوں کو ہے جو پاکستان بھارت کے تعلقات کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں
اور میرا خیال ہے جو یہ اسلام آباد میں بھی جو کچھ دھماکے جی ہوئے ہاں، ہیں 2 اور ہمارے دھماکے اسلام آباد میں ہوئے ہیں، بالکل بالکل تو یہ مسٹیریس ہمیں یہ دونوں پرائم منسٹرز کو اس بات کو نوٹس کرنا چاہیے اور ٹاکس کو ان انٹرپٹیبل بنانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہے، اسے ضائع نہیں دینا چاہیے. ہاں اس سے کانکریٹ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کو نکلے گا، کو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، وہ تو بیچارے ایسے ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اس کا بہت پازیٹیو یہ امپیکٹ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی، میں بات آپ کی سن رہا تھا اس سے پہلے ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی. میں آپ کو اپنے تجربے کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں خود ٹریڈ کے حق میں رہا ہوں جب میں منسٹر تھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب تک تمام چیزوں پہ بشمول کشمیر بات چیت نہیں ہوگی، آپ ٹریڈ کریں، ٹریول کریں، جو کریں، کوئی نہ کوئی لوگ جو اس پروسیس سے انہیپی ہوں گے. اچھا ویسے قصوری صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کشمیر کے اوپر بات چیت کے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن بابر صاحب جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ کشمیر پہ بات چیت نہیں ہوتی تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ حریت رہنماؤں سے پہلی بار وزیر اعظم وہاں نہیں مل رہے، یہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے، تو یہ سگنیفیکنٹ ہے؟ پاکستان چاہتا ہے کہ پہلے معاملہ ٹھیک ہو، اس کے بعد پھر آگے بات کی. 2 چیزیں ہیں. اگرچہ حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میر ویز عمر فاروق نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، تو ایک پازیٹیو چیز ہے. جہاں تک آپ نے ٹریڈ کا کہا کہ کشمیر اور ٹریڈ، ہمارا ویو اس پہ تھوڑا سا مختلف ہے. اور وہ ہمارا ویو یہ ہے کہ دیکھیں، چائنا اور انڈیا کے درمیان بہت سے مسائل ہیں، تھے اور اب بھی ہیں، کہ بارڈر ایشو بھی ہے، ٹیریٹری کے بھی ایشو ہے، لیکن انہوں نے اپنی ٹریڈ شروع کر دی ہے اور ان کا ٹریڈ والیوم سال بسال بڑھتا جا رہا ہے. ٹریڈ جو ہے وہ ایک امپیٹس ہو جاتا ہے کہ آپ کے دوسرے مسائل کو حل کرنے میں ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے. اور یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکس بھی ہو جاتے ہیں اس سے. تو اگر تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی پہلے یہ مسئلہ کریں اور اس کے بعد یہ ہوگا، تو پھر یہ صورتحال کسی جگہ ٹھیک نہیں بیٹھے گی. لیکن اگر آپ فرض کیا ٹریڈ شروع کرتے ہیں اور دونوں ممالک میں ٹریڈ کے نتیجے میں لوگوں میں میل ملاپ ہوتا ہے، خوشحالی بڑھتی ہے، تو ایک ایمبینس کریٹ ہوتا ہے اور اس ایمبینس میں آپ کے دوسرے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. میں نے چائنا اور انڈیا کی مثال دی، بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے ٹریڈ کے بغیر کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. چائنا اتنی بڑی اکانومی ہے لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے اس نے ٹریڈ کا سہارا لیا ہے. اور اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو ریجنل ٹریڈ، اور ریجنل ٹریڈ کرنی ہے تو نیبرز کے ساتھ ٹریڈ. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا ہم نے یہ ٹرین مس کر دی، ہم کو تو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو اور ایک روٹ نہ ہو، کئی روٹس ہوں. انڈیا کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی. ورنہ کیا ہوگا یہ ہے کہ انڈیا نے خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ FTAs، فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر دیے ہیں. اور پاکستان کی اگر ٹریڈ نہیں ہوگی، افغانستان اور ایران چابہار کے راستے اب تجارت کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان ول بی لیفٹ آؤٹ. اس لیے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹریڈ جبکہ بڑی مشکل سے اشروں کے بعد پاکستان میں کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. تمام سیاسی جماعتوں نے، خواہ وہ PMLN ہو، PPP ہو، PTI ہو، دے آل ایگری. اس کنسنسس کو اب ضائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بڑا سخت اب یہ تو عباسی صاحب بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چابہار والا بہت پہلے سے ہندوستان کے لیے آپشن اوپن رہا ہے اور یہ اس پہ اوپر کام بھی ہو چکا ہے، تجارت کا آغاز بھی اس کے ذریعے سے ہو گیا. پاکستان کا ایران کے ساتھ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، پھر ہندوستان کے ساتھ. تو کیا آپ نے کوئی چیزیں ایسی ترتیب دی ہیں؟ خاص کر کے MFN کی بات کی تھی، آپ دیتے وہ سٹیٹس رہ گئے تھے. کون سی قوتیں جو آپ کو روک رہی ہیں کہ آپ یہ سٹیٹس ہندوستان کو نہ دیں؟ دیکھیں MFN کی جہاں تک بات ہے، بدقسمتی سے یہ ٹرمینالوجی ایسی تھی جس سے کافی شک و شبہ پیدا ہوتا تھا. اس کو ایک نئی شکل بھی دی گئی. میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو اس وقت ہماری ٹریڈ کی پروویژنز موجود ہیں اسی کے اندر رہ کر بہت ٹریڈ ہو سکتی ہے. تو اصل ایشو امپلیمنٹیشن یا جو آبسٹیکلز ہیں، جو کنسٹرینٹس ہیں، ان کو ریموو کرنے کا ہے. اگر آپ وہ ریموو کر دیں، بے انتہا ٹریڈ ود ان دی کرنٹ فریم ورک بھی ہو سکتی ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ جو MFN کے اندر ہوگی اس کی 90% ٹریڈ آج بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں اپریہنشنز ہیں کچھ مینوفیکچررز کے اندر، کچھ ٹریڈرز کے اندر، کہ شاید پاکستان کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ افیکٹ ہوں گے یا کسی کا ٹریڈ بڑھ جائے گا.
یہ سب اپریہنشنز ہیں. مگر بھائی صاحب یہ دیکھیں نا، افغانستان پاکستان کے ذریعے سے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے اور پاکستان ہندوستان کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹریڈ نہیں کر سکتا، مطلب اس طرح سے لمیٹڈ ہے بہت، لمٹ ہو گیا. سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ ہے، یعنی ہمارے عوام کو فائدہ نہ ملے دونوں طرف کے اور باقی لوگ اٹھاتے رہے ہمارے ذریعے سے فائدہ، تو زیادہ یقیناً دیکھیں نا آج کی ملاقات ہے، یہی ملاقاتیں ان چیزوں کو حل کرنے میں مدد دیتی ہیں. یہ ڈپلومیسی یہی چیز ہوتی ہے، ڈپلومیسی سے ہی ٹریڈ کے جو بیریئرز ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. سر آپ کچھ کہنا میں چاہیں؟ یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے پوچھا کہ یہ کون سے اس میں عوامل ہیں جو اس پہ رکاوٹ پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارے وقت میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے پازیٹیو لسٹ سے نیگیٹو لسٹ کر دیا تھا فروری 2012 میں، اور یہ طے ہوا تھا کہ دسمبر 2012 تک اس کو ختم کر دیں گے اور ٹریڈ فری ہو جائے گی. نہیں ہو سکا باوجود. اس کے بعد جب انتخابات ہو گئے، نئی گورنمنٹ آ گئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ دسمبر 2013 تک نہیں ہو سکا. پھر مارچ 2014 میں، اور وہ میٹنگ جو کیبنٹ کی آنی تھی چند گھنٹے پہلے، جب آنی تھی ہو رہی تھی چند گھنٹے پہلے وہ ملتوی ہو گئی. اب اس کی کیا وجوہات ہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک چیز میں نے ضرور دیکھی، وہ یہ تھی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے گارجین کو انٹرویو دیا تھا، اور وہ فروری کے مہینے میں تھا، مارچ میں کابینہ کے اجلاس سے ملتوی ہونے سے پہلے تھا. مجھے تاریخ یاد نہیں ہے. اور آئی واز اسٹرک. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا دونوں سائڈ پہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس ٹریڈ کی مخالفت کرتے ہیں. جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو خطرات ہوتے ہیں دونوں سائڈ پہ. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو اوور کم کریں. یہ ان کا بیان تھا جو میں نے گارجین گارجین اخبار میں ان کا انٹرویو تھا. تو یہ اچھا، ایک پاکستان میں جو دوسری لابی ہے، جو آپ نے کہا نا کہ اور بھی لابیز ہیں، دوسری لابیز جو ٹریڈرز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ تو بالکل چاہتے ہیں. ایگریکلچر کی لابی ضرور ہے جو کہتی ہے کہ بھئی انڈیا میں ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر بڑی سبسڈی دی جا رہی ہے ہمارے ہاں. وہ ان کا اعتراض بالکل درست ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ارینجمنٹ میں WTO میں وہ چیزیں درج ہیں، موجود ہیں کہ آپ اس طرح کے ٹریڈ کو روک سکتے ہیں، آپ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں. مثلا کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز ترکی نے پاکستان پر لگائی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مفادات کو دھچکا لگ رہا ہے، انہوں نے کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز، ہم نے کئی بار ان سے منت کی کہ دیکھیں نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارا ٹریڈ کا مسئلہ ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. ہر قوم اپنے مفادات دیکھتی ہے. ایگریکلچر بالکل. بھائی صاحب میں سوری بابر صاحب میں بریک لے لوں، بریک کے فوری بعد اس پہ بات کریں گے جو بابر صاحب نے بات کی. قصوری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ قصوری صاحب جب ہندوستان میں تھے تو سمجھوتا ہو گیا ایکسپریس، شاہ محمود وزیر خارجہ تھے ہندوستان میں تھے، 26/11 ہو گیا، باقی چیزیں آپ کے سامنے. اور ہندوستان میں بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں چاہتے. اس پہ پاکستان کیا کرے گا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات ہو رہی تھی، بابر صاحب کے بھی بڑے کنسرنز ہیں، قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مطلب جب بھی ہمارے ہاں سے کوئی انیشیٹو ہوتا ہے یا ادھر سے کوئی آتا ہے تو کوئی تیسری قوت جو ہے وہ اس کو اضطراب ہوتا ہے. تو اس پہ کس طرح سے اس کو روکا جائے گا؟ دونوں طرف کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی یا کسی اور سے ہوگی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ صرف نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات نہیں ہے، ایلیمنٹس ہیں اور ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین بھی ہے جس کا بابر صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ پہلے مسئلہ حل ہو پھر ٹریڈ ہو یا کوئی اور پروگریس ہو. انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 96 تھا یا 90 کے اشرے میں پاکستان کے ڈیفنس سیکرٹری کو انڈیا بلا لیا گیا تھا کہ سیاچن اور سرکری کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، آپ آگے سائن کر دیں. یہ ایک حقیقت ہے جس سے بابر آگاہ ہوں گے. وہ وہاں پہنچ گئے. اس وقت انڈیا میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی کوٹ ان کوٹ، ان کے پریشر پڑا اور وہ سائننگ سیریمنی نہ ہو سکی. صرف سائننگ سیریمنی باقی تھی، تمام ایگریمنٹ ہو چکا تھا 2 ایشوز پر، سیاچن اور سر کریک پر. تو اس لیے یہ ایلیمنٹس رہیں گے. اب اس ڈیبیٹ کو جیتنے کی ضرورت ہے، بات یہ ہے. اور آپ کو اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش بھی ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح راستہ یہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنایا کہ انہوں نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیا ہے
دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے اور امید ہے کہ اسی سے یہ مسائل حل ہوں گے. بالکل یہ تو خواہش کی جا سکتی ہے، لیکن قصوری صاحب آپ کا پرسنل جو تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بابر صاحب نے اپنی حکومت کے کچھ شیئر کیے تجربات، جب آپ وزیر خارجہ تھے آپ کے بھی کچھ تجربات ہیں، تو اس معاملے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ اور پھر ریلیونٹ کویسچن اس کا جو ضمنی سوال ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی تو بہت ساری قوتیں ہیں ہندوستان کی جو کام کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے بات چیت کتنی آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، میں دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. بابر صاحب جو فرما رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے. دنیا میں یہی تجربہ ہے. آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں، لاٹویا، لیتھوینیا، ایسٹونیا، اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ کئی لوگوں کو ان کا نام نہیں یاد رہتا، لیکن وہ مرے جا رہے تھے یورپین یونین میں جہاں جائنٹس ہیں، انڈسٹریل جائنٹس، اکنامک جائنٹس، جرمنی، اٹلی، فرانس، برٹن. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی مارکیٹ میں ٹیپ کرنے کا ان کو فائدہ ہوگا ان ایریاز میں جہاں ان کی سٹرینتھ ہے. اور فردر مور جب یہ کامیاب ہوتا ہے تو لیبر کی بھی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کا ان ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے. پرابلم جو آ رہا ہے ہمارے علاقے میں وہ ان پرنسپل نہیں، میں ڈس ایگری کر رہا جو بابر صاحب کہہ رہے ہیں. میرا تجربہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جب تک، اور یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ آپ اس سے ڈیمورلائز نہ ہو میرے جواب سے، یہ ممکن ہے. اور میں تجربے پہ کہہ رہا ہوں کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کے تحت، اور پرائم منسٹر نواز شریف نے ایک بیک چینل پہ ایمبیسڈر شہریار محمد خان کو نامنیٹ بھی کر دیا ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. کمپوزٹ ڈائیلاگ اور بیک چینل مل کے تمام ایشوز پہ پروگرس ہو سکتی ہے. اگر آپ کچھ ایشوز اگر میں یا بابر صاحب مان بھی جائیں تو ان کے میرے ماننے سے معاملہ نہیں حل ہوتا. آپ نے جو ڈپلومیسی کا جو چیلنج ہے کہ مختلف قسم کے خیالات ہیں ملک میں، ان کو آپ نے ایسا حل ڈھونڈنا ہے کہ ان سب کو ایک ٹیبل پہ لے آئیں. جب میں ٹریڈ کی بات کرتا تھا تو ہماری اپنی کامرس منسٹری میں کئی لوگ کہتے تھے نہیں ہونا چاہیے، اس سے فلاں نقصان ہوگا پاکستان کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نان سٹیٹ ایکٹرز تو ایک طرف گیا نا بات، وہ تو بالکل واضح سی بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر دیانتداری سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو دوسرا نہیں ہوگا، چاہے ان کی سوچ نہ بھی صحیح ہو. اس لیے کمپوزٹ ڈائیلاگ کے تحت میرا تجربہ ہے معاملات بہت بڑے تھے. آپ چاہے میری بات مانے نہ مانے، منموہن سنگھ صاحب کی مان جائیں، ان کی نہیں مانتے تو سنجے بارو کی مان جائیں جنہوں نے ابھی کتاب لکھی ہے کہ 2004-07 کے درمیان اتنی پروگرس ہوئی تھی کہ کشمیر سیاچن سر کریک پہ بات حل کے قریب تھی. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ شاید ان کو چیک میٹ کیا، روکا منموہن سنگھ کو سونیا گاندھی نے، جن کا خیال تھا کہ ان کے بیٹے وزیر اعظم ہوں گے اور جو کریڈٹ ان کو جائے گا. تو اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ مودی صاحب کو کہیں کہ جی بہت پروگرس ویسے بھی ہو چکی ہے، آپ اور ہم مل کے کمپوزٹ ڈائیلاگ کا آغاز کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف ٹریڈ کی کریں گے، میں تو سپورٹ کروں گا ٹریڈ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو مجھے خدشات ہیں میں اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ جب تک ساری چیزوں پہ بات نہیں کریں گے یہ پروسیس اس طرح نہیں آگے چلے گا جیسے بابر صاحب یا میں چاہتے ہیں یا عباسی صاحب چاہتے ہوں گے. انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا، میں نے بھی بات کی ہے. ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ تو ہم چاہتے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہو، ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان انٹرپٹڈ اور ان انٹرپٹیبل، کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ بس چلتے رہے خواہ کچھ بھی ہوتا رہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ان انٹرپٹیبل بڑا اچھا ٹرم ہے، لیکن جب بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے بھارت کے سائٹ پہ تو بات نہیں بڑھی. کیوں نہیں بڑھی؟ میں پھر حوالہ دوں گا 2004 کے اس ڈکلیریشن کا، جب واجپئی یہاں آئے تھے اور آپ نے یہ مان لیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین سے اجازت نہیں دی جائے گی کسی بھی ملیٹنٹ لوگوں کو کہ بھارت یا کشمیر کے اندر دراندازی کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان انٹرپٹیبل پر کا عادہ تو کرنا چاہیے جو ہم کرتے رہے، لیکن ساتھ ہمیں میرا خیال یہ کہنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے کہ ہاں ایٹ دا سیم ٹائم ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ یہ جو کنسرنز ہیں ان ایشوز کا جو کنسرن ہے کہ جس سے ان انٹرپٹیبل ڈائیلاگ ممکن نہیں ہوتا،
ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور یہ اور وہ پاکستان کی بھی شکایات ہے, پاکستان کی بھی شکایت ہے, اور یہ جو میرے پاس ایگزیکٹ فارمولیشن تو نہیں کر رہا, لیکن میں یہ فارمولیشن کر رہا ہوں کہ میں 2004 کے جو آپ کا ڈکلیریشن ہے اس کے ساتھ اس کو نفی کر رہا ہوں. شاید یہ بات آگے ایکسیپٹیبل ہو جائے. uninterruptible, taking into account the concerns, the serious concerns about the کہ uninterruptible dialogue نہیں ہو رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بات آگے بڑھ جائے. لیکن اگر ہم صرف یہ کہیں کہ نہیں جناب کمپوزٹ ڈائلاگ ہو, uninterruptible ہو, تو شاید بات آگے نہ بڑھے. یعنی پاکستان کو کچھ لے لو اور دو کی بنیاد پہ آگے بڑھنا پڑے گا. جو چیز آپ 10 سال پہلے ریکگنائز کر چکے ہو, اسی کا اگر آپ آدھا کر دو تو کیا حرج ہے. if you can move forward. یہ آسان کام ہے سر کہ اس کے بعد یہ فیصلے کرنے پڑتے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا کہ ہاں میں نے جانا ہے انڈیا. اور ہم نے بیان میں بھی زرگاری صاحب نے کہا کہ یہ مشکل فیصلہ تھا, لیکن سیاسی قوتوں کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے. انہوں نے کیا, تو یہ بھی ایک اس طرح کی مشکل فارمولیشنز ہوتی ہیں, لیکن سوچ بچار کے بعد ہوپس رہنی چاہیے سر. بالکل, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہے جو بابر صاحب نے بھی کی ہے, قصوری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ممکن بنانے کے لیے ہمیں سب کو, ان دونوں ملکوں کو بیٹھنا پڑے گا ایک میز پہ, اور کل اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ جو بھی ابہام ہے اس پروسیس کو شروع کرنے میں, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے, اس کو آگے دور کر کے آگے بڑھایا جائے, کیونکہ یہی پاکستان اور ہندوستان دونوں کے عوام کا فیصلہ ہے. سب نے کیا اب تک اپنے فیصلے, لیکن اب کچھ تو ہونا چاہیے خطے کے عوام کا فیصلہ, کیونکہ یہ ہے فیصلہ عوام کا.